आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज पूरे कौमी और फौजी एजाज़ के साथ पाकिस्तान की पहली पायलट शहीद खातून मरियम मुख्तार को कराची के मलीर कैंट में तदफीन कर दी गई उनकी, और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। Never say why. मरियम मुख्तार ने पाकिस्तान के लिए तारीख रकम की है। पाकिस्तान की वो पहली शहीद खातून पायलट हैं, फाइटर पायलट, जो कि अपने तरबियत के इब्तदाई मरहले में थी जब कल उनके हादसे को तैयारे को हादसा हुआ जिसमें वो शहीद हो गई, और उन्होंने जाम शहादत नोश करके पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने वालों के हवाले में एक नए बाब का इजाफ़ा किया है। मरियम मुख्तार को आज कराची के मलीर कैंटोनमेंट में एक भरपूर कौमी और फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कल उनके इस हादसे के बाद, इस वाक़े के बाद, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ जनाब एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ख़ास तौर पे कराची आए थे। उन्होंने बताया था कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान एयर फोर्स हमेशा मरियम मुख्तार पे फ़ख्र करेगी, बल्कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल दूसरी ख़वातीन पायलट के लिए वो हमेशा एक रोशन मिसाल और रोल मॉडल रहेंगी। आज मरियम मुख्तार की जब तदफीन हुई तो उसके लिए कराची के कोर कमांडर्स और कराची में मौजूद तमाम सीनियर फ़ौजी हुक्काम इस मौके पर मौजूद थे। बड़ी तादाद में शहरी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले उनके इस जनाजे में और उनकी तदफीन में शिरकत करने के लिए मलीर कैंट में उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचे थे। ये पहला वाक़या है कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मरियम मुख्तार को जो हादसा पेश आया है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये ज़माना अभी का है, ये पिछले 10 साल के दौरान है कि ख़वातीन में और ख़ास तौर पे नौजवान ख़वातीन के दिल में ये जज्बा जागा कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को ज्वाइन करें, एयर फोर्स को ज्वाइन करें, और फिर पाकिस्तान एयर फोर्स ने रास्ता बनाया कि उसमें पायलट की हैसियत से ख़वातीन शामिल हों। फिर पाकिस्तान एयर फोर्स ने खुसूसी एहतमाम किया कि फ़ाइटर पायलट ख़वातीन शामिल हों। इसके लिए उनकी तरबियत के लिए पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी में खुसूसी इंतज़ामात किए गए, और ख़ुद पाकिस्तान के लिए और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई रास्ता, एक नई रिवायत कायम की पाकिस्तान एयर फोर्स ने, जब वहाँ उसने पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर ख़वातीन को पायलट की हैसियत से, फ़ाइटर पायलट की हैसियत से शामिल किया। मरियम मुख्तार ने उसी सिलसिले का एक दरिक्शा बाब आज तहरीर किया है। पूरी कौम को मरियम मुख्तार पर फ़ख्र है, और मरियम मुख्तार जैसी उन तमाम ख़वातीन को भी जो कि पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं, ख़ास तौर पे वो जो पाकिस्तान की फ़ौज में खिदमत कर रही हैं, और उससे भी ज़्यादा वो जो कि अब पाकिस्तान एयर फोर्स में मौजूद हैं और पाकिस्तान एयर फोर्स के पायलट्स की हैसियत से वो मौजूद हैं। आज पाकिस्तानी कौम को जहाँ इस मरियम मुख्तार पर ज़बरदस्त फ़ख्र है, वही पाकिस्तानी कौम उस गम में, उस अंधों में शरीक है, उस फ़ख्र के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके अजीम वालिद और वालदा के साथ जिन्होंने ये अंधोनाक सानहा सहा, और आज पूरी पाकिस्तानी कौम इन वालदैन के साथ आशिकबार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरियम मुख्तार शहीद के कराची की रिहाइशगाह से मोहतरमा मरियम मुख्तार शहीद के वालिद साहब कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद और उनकी अजीम वालदा माजिदा। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पूरी पाकिस्तानी कौम आपके फ़ख्र में और आपके गम और अंधों में आपके साथ शरीक है। ये कौम जो कि
آپ کی جانب اشک بار آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے اور ایک فخریہ انداز میں بھی دیکھ رہی ہے. آپ قوم سے کہنے کے لیے آپ کے پاس کیا کلمات ہیں, آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی, کل کے واقعے کے بعد مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا کہ اس سے جو 24 سال یا 23 سال میں فیل نہیں کر سکا, وہ ابھی فیل کر رہا ہوں کہ مریم کوئی عام بچی نہیں تھی. شی واز altogether a different girl. اس نے جام شہادت نوش کیا ہے. اس نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر مجھے ہمیں سرخرو کیا ہے. اللہ اسے جوار رحمت میں جگہ دے. وہ مختلف اس طرح تھی کہ اس کی ہر بات, ابھی جب میں ریکال کرتا ہوں تو ہر بات اس کی منفرد ہوتی تھی. بریوری کا ایلیمنٹ اس میں بہت زیادہ تھا. شی واز سلیکٹڈ ان NED یونیورسٹی ان سول انجینئرنگ, بٹ اس میں مجھے کہا کہ بابا میں تو فورسز میں جاؤں گی, اور وہ بھی میں ایئر فورس میں جاؤں گی ایز اے GD پائلٹ. تو انیشلی تو میں سمجھا کہ آن دا لائٹر سائڈ کہ یہ ابھی کر رہی ہے, اس کا جذبہ دیکھتے ہیں. لیکن اور میں نے اسے کہا بیٹا, حالانکہ میری 30 ایئرس کی سروس ہے آرمی کی, تو میں نے اسے کہا بیٹا میں آپ کی کوئی اس میں مدد نہیں کر سکوں گا, آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا. اس نے کہا میں خود کروں گی. اینڈ شی پاسز آل دی ایگزامینیشنز. اینڈ جب وہ ISS بھی کلیئر کر گئی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ شی از ویری سیریس. اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ انکریجڈ ہر. میں نے کہا اب میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا کسی بھی طرح, اور میں اس کو انکریج کروں گا کہ یہ جوائن کرے. اینڈ شی جوائن. اور اس کے بعد اس نے تمام مراحل جو ہیں ایئر فورس کے, جو کہ ایک لڑکی کے لیے میرے حساب سے انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں, وہ سارے اس نے لڑکوں کی طرح اپنے اوپر لیے. اور she did very well in مشاق, in کیٹ, جس کو فائٹر کنورشن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد فائٹر کنورشن میں she stood 3rd and 8th and ultimately and she selected for the operational conversion. کرنل صاحب, اس میں ہم گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے والدہ ماجدہ کو, آپ کی بیگم صاحبہ کو, کہ وہ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں. بیگم صاحبہ, آپ کا غم, آپ کا اندھو, آپ کی تکلیف ہے, اس کا اندازہ ہمیں بہت بہت زیادہ ہے, اور پوری قوم بھی اس کا اندازہ لگا سکتی ہے. مگر آپ کو اس بات کا اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کی اس تکلیف میں, آپ کے اس غم میں پوری قوم آپ کے ساتھ شریک ہے, جس طرح سے آپ کے فخر میں شریک ہے. وہ بتائیے گا کہ کیسے آپ کے لیے ممکن ہوا, جیسا کہ ابھی کل صاحب نے فرمایا کہ آپ کی صاحبزادی مریم تو NED کالج, NED یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. وہ تو بڑی آسانی سے انجینئر بن سکتی تھی, سول انجینئر بن سکتی تھی. آپ کے لیے کتنا مشکل مرحلہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو پائلٹ بننا چاہتی ہے, کیسے آپ نے اس مرحلے کو عبور کیا تھا؟ کامران بھائی, میں آپ کو مریم کا صرف تھوڑے سے لفظوں میں کنکلوژن آپ کو دوں گی کہ مریم کلاس 1 سے ٹاپ پوزیشن, 9th 10 میں ہیڈ گرل, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیڈ گرل. تھرو آؤٹ اس کی ایجوکیشن آرمی پبلک سے ہوئی ہے. میں اس کے فادر تھی, یہ اس کے مدر تھے. مریم کے اسکول میں میں خود ایز اے ٹیچر جاب کر کے میں اپنے بچوں کا مطلب گرومنگ کی ہے. میں صرف مریم سے مجھے صرف یہی کہتی تھی کہ مریم ڈو اور ڈائی, نیور سے وائی. اس کا ہر اکیڈمی میں ہائی پروفائل رہا ہے. وہ NED میں تو اس لیے گئی تھی کہ وہ انجینئرنگ لیا تھا اس نے, مشن اس کا ایئر فورس تھا. اور ایئر فورس میں اس کو یہ صرف ضرور کہتی تھی کہ آرمی ڈاکٹر ہے, نیوی کی ڈاکٹر ہے, تو وائی مطلب GD پائلٹ. کہتی ہے مما یہ پاکستان میں چند لڑکیاں ہیں جو یہ پروفیشن سلیکٹ کرتی ہیں, اور آئی تھنک کہ یہ میں اچیو کر لوں گی. اور آپ دیکھیے گا کہ میرے لیے یہ اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کیا بات کریں مدر, میں وہ مدر ہوں جو اس کو انکریج کر کے بوسٹ کیا. میں نے کہا گو کیپ اٹ اپ. مطلب مجھے پتا تھا میری بیٹی ایک عام بچی نہیں تھی, گاڈ گفٹڈ تھی. بائی برتھ
लाइक अ लिटिल एंजल, वो टोटली पूरी दुनिया की बच्चियों से चेंज थी और उसका अपना लर्निंग एप्टीट्यूड इतना हाई था कि मैं आपको बिलीव मी उन लफ्ज़ों में नहीं बता सकती कि शी वॉज इंटेलिजेंट, वेरी वेरी, उसका अपटेक, लर्निंग अपटेक उसका बहुत हाई था और वो बहुत बोल्ड। और मुझे कहती थी मम्मा मुझे रोने वाली आंटियां बहुत बुरी लगती हैं, और इजेक्शन या जो ये इस तरह के इंसिडेंट होते तो क्या हुआ, एनईटी में जाते हुए मैं कार में भी तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो घंटे लगेंगे, अगर मैं इजेक्शन में भी मेरी डेथ हुई तो सेकंड में ऑन ऑफ। तो मामा मैं आपको कह रही हूँ कि आपने नहीं रोना, और मैं मतलब ये बताना चाहूँगी आपको कि मैं मरियम को कहती थी मरियम आपने एमएम आलम की तरह हीरो बनना है, तो हीरो बनना है, मुझे आपका चाहिए नाम। मरियम कहती थी मम्मा मैं तो एमएम मरियम हूँ, मैं एमएम आलम कैसे बन सकती हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं तो मैं आपको हीरो एक्शन जरूर कर दिखाऊंगी। और आज उसने बहन मान रख लिया मेरा। जी, आपका अजीम शान ये जज्बा, आपका सब्र, आपका ये पूरा जो हम वलवला और आपकी हिम्मत और आपका सब्र, ये एक अनमिट नक्श है जो कि इस वक्त कौम हमारे साथ आपको देख रही है। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो बेटी जो थी आपने जन्म दी, और जो वलवला और जो जज्बा और जो सब्र आप दिखा रही हैं वो अनबिलीवेबल है। ये भी बताइएगा कि जब वो एकेडमी में थी, वो एकेडमी तो बड़ी शिद्दत की तकलीफ़ का दौर है किसी बच्ची के लिए जो फूलों की तरह से पली हो, जो इस तरह से हो, ये पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी हो या आर्मी एकेडमी हो या कोई भी हो, इस दौर में भी। आपको कहूँगी कि कामरान भाई अगर ये मैं इतनी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल होती तो मरियम में ये आ ही नहीं सकता था कि वो फोर्सेस ज्वाइन करे। आई एम थैंकफुल टू यू, मतलब इनका मतलब मरियम के जो शी इज़ वेरी लकी, उसको इतने अच्छे आईपीएस, इतने अच्छा इन्वायरमेंट, इतना अच्छा उसको इंस्ट्रक्टर मिले। शी इज़ वेरी लकी कि उसने इन सब की ट्रेनिंग को इतना एयरफोर्स ने उसको सपोर्ट किया। मतलब वो तो मुझे लगता है पैदा ही एयरफोर्स के लिए हुई थी, फादर उसके आर्मी में थे, वो एयरफोर्स में आपस में इनका क्लैश होती थी। बाबा आप रिटायर कर्नल है, मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ और आपको पता नहीं है मैं फिजाओं में मेरा घर है और मैं एडवेंचर चाहिए। एयरफोर्स को मतलब मैं क्रेडिट इट गोज टू एयरफोर्स। इस एयरफोर्स ने जो उसको ग्रूमिंग की है, एयरफोर्स ने जो इसको इस सीट तक वो लेकर आए हैं, मैं सलाम करती हूँ उन आईपीएस पे। अगर उसको ये आईपीएस ना मिलते, मैं भी वो फर्स्ट ईयर में इसमें मशाक में ही ड्रॉप हो जाती। ये आईपीएस थे जो उसको इनकरेजमेंट करके ऊपर ले आए। रिसालपुर से कभी फ़ोन आता था मम्मा टफ जॉब है, तो मैं कहती थी मरियम ये एयरफोर्स है और ये मौज नहीं है, अगर आपने जाना है तो प्लीज़ आपने डट के करना है, क्योंकि आप अगर लड़की हो तो वो ये कोई लड़का ना कहे कि मरियम यू आर ए गर्ल। तो मरियम तो आप सोच नहीं सकते, शी वाज लाइक अ कमांडो, ब्रेव, और वो इतनी एनर्जेटिक थी और सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब उसका ख़त्म था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शार्प, पीटर की तरह वो उसकी मेमोरी और बहुत उसको एयरफोर्स ने बहुत बड़ा ये तो दर्जा दिया ही उसको एयरफोर्स के लिए। मैं और मरियम क्या चीज़ है, लेकिन हजारों करोड़ों पाकिस्तान में एयरफोर्स को मैं सलाम कहूँगी कि मरियम को उन्होंने कोयले से डायमंड बनाया। ये बड़ी बहुत आपकी शादा दिली है, आपकी अज़मत है कि जाहिर है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो कुछ भी किया। कल साहब आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के आप ज़ाहिर है ऑब्वियसली ग्रेजुएट हैं, आपकी साहबजादी पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में गई। आप रिलेट कर सकते हैं कि एक बच्ची को, एक जवान बच्ची को
ملٹری اکیڈمی میں آنا، ایئر فورس اکیڈمی میں آنا، پھر اس کو پائلٹ کے لیے ٹرین کرنا. پاکستان ایئر فورس نے یہ بہت ہی ایک مشکل کام کیا ہے. آپ اس اکیڈمی کو اور اس پورے پروسیس کو، جس کا ایک اختتام ایک شاندار درخشاں باب میں ہوا، اور ابھی ہماری بہن جس انداز سے مریم کا انہوں نے ذکر کیا، یہ پوری قوم کی بچیوں کے لیے، ماؤں کے لیے انمٹ یہ نقش ہے جو یہ درج کر رہی تھی ہماری بہن. آپ بتائیے گا کہ ایئر فورس نے اس کو، بچی کو ایک فائٹر پائلٹ ماشاءاللہ بنایا، اور یہ آپ ملٹری اکیڈمی میں گزر چکے، اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایئر فورس نے اس کو ایسا گروم کیا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز بن گئی. اور یہ صرف پاکستان ایئر فورس کا ہی خاصہ ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے، اور اس کا اعتراف میرا خیال ہے ہمارے پڑوسی ممالک بھی کر رہے ہیں کہ وہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہے جو ہمارے پاکستان ایئر فورس میں ہے. جس طرح بچیوں کو انہوں نے گروم کیا ہے، اور جس طرح ان کو انٹرنلی ان کو بریو کیا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی اور کنٹری اس طرح کر سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کل کے بعد میری لائف میں تو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. میں اس واقعے کے بعد میں نے اپنی بچی گنوائی ہے، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریجنگ پوائنٹ نہیں ہے، یہ انکریجنگ پوائنٹ ہے. کل کے بعد میری زندگی میں تو یہ چینج آئی ہے کہ میرے پاکستان میں جو بچیاں ہیں وہ اور مائل ہوں گی ہمارے اس طرح کی فیلڈز میں آنے میں، پرٹیکولرلی جی ڈی پائلٹ میں، فائٹر پائلٹ میں، سو دیٹ ایک کلیئر میسج جائے ہمارے اینیمیز کو کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جینڈر لڑے گی ان سے، ان کے ساتھ ہم پھر سب لڑیں گے، ہماری بچیاں لڑیں گی. دیکھیے گا اس سے فرق پڑے گا، بہت بڑا فرق. بہن آپ کیا کہنا چاہیں گی ان ماؤں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو جو مریم مختار کی اس قربانی کو دیکھ رہی ہیں؟ ان کے دل میں شاید ہول اٹھ رہا ہو، کوئی وہم آ رہے ہوں، کوئی وسوسے آ رہے ہوں. آپ کیا کہیں گی ان ماؤں سے، ان بیٹیوں، ان بہنوں سے؟ بھائی مریم کا جو نام ہی جو ہے نا نڈر، مریم تو تھی ایک نڈر بہادر، کہتی تھی میں شیر دل ہوں، کہتی ہے ماما میں شیر دل ہوں. تو مریم تو رول ماڈل ہے، اور وہ میں چاہوں گی کہ جتنی بھی گرلز ہیں، اور اگر وہ اپنی گرلز اپنے میں سے نکال لیں اور یہ فرق مٹا دیں میل فیمیل ہی شی کا، تو کیوں نہیں وہ کچھ کام کر سکتی ہیں. مطلب مریم فزیکلی بہت زیادہ نازک، بہت انوسینٹ لٹل اینجل، مطلب وہ بہت سافٹ کارنر رکھنے والی تھی. نیچر وائز شی واز ونڈرفل، اتنی سافٹ کارنر والی، بٹ اس کا جو مائنڈ، میں کہتی ہوں کہ اتنا اس کا براڈ بوسٹ اپ اس کا جو تھا نا، مطلب وہ کہتی تھی کہ آئی وش کہ میں کوئی ایسا کر جاؤں کہ مطلب مجھے بہت گڈ ورڈز میں یاد کیا جائے. لیکن مطلب میں مریم پہ ابھی بھی میں چاہتی ہوں کہ مریم تھوڑا جلدی چلی گئی، 2-4 مشن صرف اور کر کے جاتی، سارا حق ادا کر دیا مریم نے. لیکن مطلب مریم کو کچھ. بہن آخری رابطہ آپ کا مریم سے کب ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ بھائی میں بتاؤں کہ جی بھائی، مریم ایکچولی جو مریم کی اکیڈمی تھی نا، سمجھیں کہ وہ گھر تھا، اور جو مریم کا گھر ہے ایکچولی وہ انسٹیٹیوٹ تھا. میں اس کے لیے ایک ٹیچر تھی، ٹیچر کہتی تھی ماما آپ فادر ہیں، یہ ان کے ماما ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مریم کی میں بہت مجھ سے کم کمیونیکیشن ہوتی تھی. میں کہتی تھی مریم آپ ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے ڈان لگواؤ، آپ کریکولم ایکسٹرا کریکولم میں کرو. اور لاسٹ جو مجھے منڈے نائٹ پہ فون آیا، جو میرے ڈائلاگس تھے، اس نے مجھے کہا کہ ماما آج کے بعد آپ کو مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اب میں عام میں پائلٹ نہیں ہوں، مجھے فائٹر پائلٹ کا مجھے رینک لگ گیا ہے، اب میں کوئی عام چیز نہیں ہوں. بس یہ کہہ کے اس نے فون بند کیا. اور پھر جنرلی جس طرح ایک ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا تھا اس نے میرے جو میں ورڈز اس کو کہتی تھی وہ اس نے ریپیٹ کیے، اور واقعی مجھے اب پتا چلا کہ واقعی وہ عام نہیں تھی. وہ مجھے اب اسے واقعی اپوائنٹمنٹ لینا چاہوں تب بھی نہیں مل سکتا.
کرنل صاحب، آپ کی آخری گفتگو مریم سے، شہید مریم سے کب ہوئی تھی؟ کیا اسی گفتگو کے دوران آپ سے بھی بات ہوئی تھی یا آپ کی علیحدہ مریم سے بات ہوئی؟ جی دراصل میری اس سے روز ہی بات ہوتی تھی تقریباً، تو وہ یہی اس نے مجھے بھی کہا تھا کہ بابا میں جب پہلی فلائٹ اس کی ہوئی منڈے کو کہ بابا آج سے میں فائٹر پائلٹ بن گئی ہوں، تو دیٹ واز دی لاسٹ. اس کے بعد میں نے کہا بیٹا کل آپ کی کوئی فلائٹ ہے؟ کہتا ہے بابا مجھے نہیں پتا. تو دیٹ واز ٹیوزڈے یسٹرڈے. تو پھر اس کے بعد وہ دیٹ واز دی لاسٹ رابطہ جو میرا اس کے ساتھ ہوا تھا. بس اس کے بعد مجھے صرف ایک بات میں ضرور بتانا چاہوں گا اس کی بریوری کی ایک چھوٹی سی بات، کہ جب وہ ادھر آتی تھی تو میرے ساتھ گھنٹوں بات کرتی تھی، ہم آپس میری انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ بہت زیادہ تھی. تو مجھے کہتی ہے کہ بابا جب ہمارا کریش ہوتا ہے نا تو ملتا کچھ نہیں ہے، یا راکھ ملتی ہے یا کوئلہ ملتا ہے. تو میں اندر سے تھوڑا سا ایسے، میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، اندر سے میں تھوڑا سا کمزور ہوتا تھا. اس سے میں یہ سوچتا تھا کہ کہیں یہ اندر سے کمزور تو نہیں ہو رہی. لیکن جب اس کی آپریشنل کنورشن کا ٹائم آیا تو اس نے ایک لمحے کی دیر نہیں کی. میں نے کہا بیٹا کوئی ہم سلو فلائنگ کی طرف جائیں گی؟ آپ کہتے ہیں نہیں بابا میں تو آپریشنل کنورشن کی طرف جاؤں گی. دین میں نے سوچ لیا کہ اس کے اندر میں کوئی کمزوری نہیں ہے. اتنا کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد بھی اس کے اندر کوئی ایسی ایلیمنٹ نہیں ہے جس سے وہ اندر کمزور ہو. کوئی مورل ڈاؤن نہیں ہوا، مریم کا کوئی مورل ڈاؤن نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے جس نے مریم مختار جیسی بیٹی پیدا کی، جس نے اس انداز کا کیریئر اپنایا، جس نے اس انداز سے اپنی جان دی، اور جس کو جنم دیا آپ جیسے والد اور آپ جیسی والدہ نے، جن کا عزم، جن کا صبر لافانی ہے، جس کو ادارہ پاکستان ایئر فورس جیسا ملا، جس نے اس بچی کو اس انداز سے ایک فائٹر پائلٹ بنایا. یقینی طور پہ آپ دونوں کو، ہماری بہن کو، ہمارے بھائی کو، ہماری پوری قوم کا سلام پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. ہم آپ کے صبر میں اور آپ کے اس غم میں، آپ کے اندھوں میں اور آپ سب سے زیادہ آپ کے فقر میں ہم سب آپ کے شریک ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت بڑی نوازش آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ہماری آج کی سب سے بڑی خبر. اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے. ویلکم بیک. ایک دھواں دھار صورت جنم لے رہی ہے اس وقت کراچی میں. ایک سیاسی تحریک کے حوالے سے بڑا ایکشن ہو رہا ہے. سندھ رینجرز حرکت میں ہے. ایک جانب اس نے ایم کیو ایم کے سیکٹر آفیسز پر اور اس کے دوسرے آفس پر چھاپے مارے ہیں، جس میں بلدیاتی الیکشن سے تقریباً 2 ہفتے قبل ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے اور ان پر الزامات اس وقت ان کے سراغ لگایا جا رہا ہے. دوسری جانب رینجرز نے ڈاکٹر عاصم کے خلاف باقاعدہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرا دیا ہے اور کراچی کے ایک تھانے میں ڈاکٹر عاصم حسین، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما جناب آصف علی زرداری کے دست راست، ان کے ذاتی معالج، ان کے قریبی دوست ہیں، ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی سندھ کی صوبائی کابینہ کے وزیر شرجیل میمن، جو کئی مہینوں سے دبئی میں مقیم ہیں، ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے. ان کے خلاف کرپشن کی تحقیقات آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. رینجرز کی کارروائی بیک وقت سامنے آ رہی ہے. اب سے چند گھنٹوں کے اندر یہ کارروائی ہوئی ہے، پچھلے چند گھنٹوں کے دوران، جس میں ایک جانب متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اس کے ایک سیکٹر آفس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے خلاف کارروائی دیکھنے میں آئی ہے. بیک وقت یہ کارروائی ہے جس میں ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم شخصیت پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے. اس کے صوبائی کابینہ کے ایک وزیر پر اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے کورنگی کے سیکٹر آفس پہ چھاپا مار کے اس کے سیکٹر انچارج اور اس کے بلدیاتی امیدواروں کو ایم کیو ایم کے بقول گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ
یہ آپریشن جس میں اب نشانہ بنایا جا رہا ہے دہشت گردی کی معاونت اور دہشت گردی کی فائنانسنگ کرنے کے حوالے سے، اس میں بہت تیزی آنے والی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں حساس لمحات ہیں، کیونکہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن پاکستان کے دوسرے حصوں کی طرح سے 5 دسمبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی ٹینس الیکشنز ہیں۔ اس میں متحدہ قومی موومنٹ ایک جانب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کراچی کے عوام کی بھرپور حمایت اسے بدستور حاصل ہے، دوسری جانب ایک مضبوط سیاسی اتحاد پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے مل کے بنایا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کو اور کراچی کی سیاست کے حوالے سے وہ ایک بڑا چیلنج سامنے کرنے والے ہیں، جس کے لیے آنے والے سنیچر کو ہفتے والے روز جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کراچی میں ایک بڑی ریلی نکالنے والی ہے، اور اس ریلی کی قیادت کرنے خود عمران خان کراچی آئیں گے اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی ہوں گے۔ لیکن اس وقت کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ سندھ کی حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی اہم شخصیت دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر لی گئی ہے۔ اب ڈاکٹر آصف حسین پہ باقاعدہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک اہم شخصیت دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہے۔ یہ ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ڈاکٹر آصف حسین اس الزام میں گرفتار ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ اہم شخصیت دہشت گردی کے الزام، اور وہ الزام کیا ہوگا، یہ سب کچھ ہم نے ڈاکٹر آصف حسین کی گرفتاری کے 10 روز بعد 7 ستمبر کو، اب سے تقریباً 2 ماہ اور تقریباً 2 ہفتے قبل اپنے اس پروگرام میں بتائی تھی۔ وہ بات آج ثابت ہوئی ہے جو ہم نے 7 ستمبر کو آپ کو بتائی تھی کہ ڈاکٹر آصف حسین کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ڈاکٹر آصف حسین کے حوالے سے مختلف خبریں میڈیا میں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن اب مصدقہ ذرائع ہم سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آصف حسین کو دہشت گردی کی جن شقوں کے تحت حراست میں لیا گیا ہے، اس حوالے سے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو الزام سامنے آیا ہے، مبینہ طور پہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر آصف حسین کے ضیاء الدین ہسپتال، خاص طور کا اس کا جو نارتھ ناظم آباد کا یونٹ ہے، ڈاکٹر ضیاء الدین ہسپتال نارتھ ناظم آباد، مبینہ طور پہ ان الزامات کے مطابق دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دہشت گرد مختلف وارداتیں کر کے اس ہاسپٹل میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے اور الزام کی صورت میں سامنے آئی ہے، کہا گیا ہے کہ کئی ایسے ملزمان جو کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے، ان وارداتوں میں اگر وہ زخمی ہو جاتے تو وہ ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال میں داخل ہوتے نارتھ ناظم آباد میں، جہاں ان کا علاج کیا جاتا، اور اکثر یہ علاج مفت کیا جاتا یا ان کو بہت بڑا ڈسکاؤنٹ دیا جاتا۔ منوان یہی الزام ہے ڈاکٹر آصف حسین پر، اسی لیے کراچی کے اس علاقے میں جہاں پر ضیاء الدین ہاسپٹل ہے نارتھ ناظم آباد کا، نارتھ ناظم آباد تھانے میں ڈاکٹر آصف حسین کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے، ان الزامات کے تحت جو ہم نے ابھی آپ کو سنائے اپنے 7 ستمبر کے پروگرام کے سلسلے میں۔ ایک جانب ڈاکٹر آصف حسین دہشت گردی کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں، دوسری جانب سندھ کابینہ کے وزیر شرجیل میمن کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ شرجیل میمن پچھلے کئی ماہ سے اس صورتحال کو بھاپ کے دبئی میں مقیم ہے، لیکن دبئی سے وہ سندھ کی یہ اہم وزارت چلا رہے ہیں، لیکن آج ان کا نام باقاعدہ ECL میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی دوران سندھ کی شہری ریپرزنٹیشن کی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کارروائی میں تیزی آئی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف کارکنوں کو، ان کے مختلف آفیسز کو کراچی آپریشن کے دوران ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، لیکن آج کی کارروائی کی ٹائمنگ بہت اہم ہے، کیونکہ یہ کارروائی اس وقت ہوئی ہے جب بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہماری خبر ہے کہ یہ اس کارروائی میں مزید تیزی آنے والی ہے۔ اس کے فوراً بعد متحدہ قومی موومنٹ، جس نے پچھلے چند ہفتوں کے دوران، خاص طور پہ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران کراچی میں اپنے بند آفیسز یعنی سیکٹر آفیسز، یونٹ آفیسز، زونل آفیسز کھول دیے تھے، ابھی فوری طور پہ ان کو بند کیا ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ کے تمام کارکنان کراچی میں MQM کے 90 مرکز پہ جمع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 90 پر اور لنڈن میں اس صورتحال کے حوالے سے لاہے عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ایک دھواں دار صورتحال ہے جس کا اس وقت سندھ کا پروونس شکار نظر آتا ہے۔ ایک جانب پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی، دوسری جانب MQM کے خلاف یہ کارروائی
کی ابھی ابتدا ہے. اس صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں لندن سے جوائن کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب ندیم نصرت نے. بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں پچھلے چند گھنٹوں کے دوران کیا کارروائی ہوئی ہے اور یہ بھی ہمیں فرمائیے گا کہ کیا لاحِ عمل ترتیب دیا ہے ایم کیو ایم نے؟ کامران بھائی خاصی ایسی صورتحال ہے جس کو بدقسمتی کہا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میرپور خاص میں ایم کیو ایم نے الیکشن میں حصہ لیا, سیکٹر میں لیا, حیدرآباد نے, میرا خیال ہے پاکستان میں جہاں جہاں ابھی پچھلے چند ماہ میں الیکشن ہوئے, جتنے پرامن الیکشن حیدرآباد اور میرپور خاص میں اور جہاں جہاں ایم کیو ایم نے حصہ لیا اتنے کہیں نہیں ہوئے. اور کراچی میں بھی ایک بہت اچھا ماحول بن رہا تھا, لیکن 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں کہ ہمارے آفسوں پر ریڈز ہونا شروع ہوئے, کارکنوں کو مختلف علاقوں میں گرفتار کیا گیا, اور خاص طور پر ان علاقوں میں جو ماضی میں جہاں پہ حقیقی دہشت گردوں کو بٹھایا جاتا رہا ہے, ملیر کا ایریا ہے, لانڈی ہے, شاہ فیصل ہے, کورنگی ہے. اور آج کورنگی میں ہمارے سیکٹر آفس میں دن میں جبکہ وہاں الیکشن کیمپین کے لیے لوگ جمع تھے, وہاں چھاپا مارا گیا اور خاصی بڑی تعداد میں سیکٹر کے جو آرگنائزر تھے اور ان کے ساتھ جوائنٹ اور فائنانس اور کافی یونٹ کے جو عہدیداران تھے, کارکنان تھے, ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے علاوہ باقی اور بھی علاقوں سے گرفتاریاں مسلسل چل رہی ہیں. اس میں کارکنان کو جھنڈا لگاتے ہوئے گرفتار کیا جا رہا ہے. ایم کیو ایم کے جو پینہ فلیکس لگائے گئے تھے وہ سارے شہر سے ہٹا دیے گئے ہیں. جہاں تک لاحِ عمل کا تعلق ہے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے. آپ خود اپنے پروگراموں میں مسلسل پوائنٹ آؤٹ کرتے رہیں کہ کراچی کی اس وقت صورتحال کیا ہے, کراچی میں کس طرح گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر برباد ہو چکا ہے. اس وقت بڑی اچھی صورتحال ہو جاتی ہے اگر جس طرح حیدرآباد اور میرپور خاص میں الیکشن ہوئے اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا. کراچی میں بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح کی چھاپے گرفتاریوں کی کیمپین کی جاتی, لیکن کراچی کو جب اس وقت شدید ضرورت ہے ایک لوکل گورنمنٹ کی جو کہ علاقے کے لوگوں کی جینوئن ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہو, اس گورنمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں آنے سے روکا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو شہر کی نمائندگی نہیں کرتے, جن کو عوام نے ہمیشہ مسلط کیا. اور ابھی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال نے جنم لیا ہے فی الحال اس حوالے سے آپ کا کوئی فوری رد عمل ہے, یا یہ صورتحال اگر مثال کے طور پر ابھی یہ جاری بھی رہتی ہے اور جیسا کہ ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ اس پوری ان کارروائیوں میں مزید تیزی آ سکتی ہے, یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کے کوئی معروف رہنما بھی اس دوران گرفتار ہو جائیں؟ آپ الیکشن میں حصہ لینے کے جو آپ کی سوچ ہے اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے اس پورے ماحول میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے الیکشن میں حصہ لینا ایم کیو ایم کا اور تمام جو سیاسی جماعتیں ان کا حق ہے, لیکن اس وقت بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو الیکشن میں حصہ لینے کا کسی عوام نے تو ایم کیو ایم کو جتانا ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کوئی ایسا منصوبہ بنایا ہے اور جس کا پچھلے دنوں ایک تحریک انصاف کے رہنما نے میڈیا پہ ان کی زبان سلپ آف ٹنگ تھی, کیا تھا کہ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ دسمبر تک کراچی ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے. تو کراچی کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے یا کہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے, پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. جہاں تک ایم کیو ایم کے کمٹمنٹ کا تعلق ہے, کنوکشن کا تعلق ہے, یہ ہمارا جمہوری حق ہے, اس شہر کی نمائندگی کا حق ہمیں اب سے نہیں 1987 سے رہا ہے. ہمارا کنوکشن ہے, ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم پوری تمام تر رکاوٹوں کے باوجود ہم انشاءاللہ الیکشن میں حصہ لیں گے, عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن اگر بالکل دیوار سے لگا دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال کا ریویو جاری رہے گا. لیکن ہماری جو لوگ بھی جہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں ان سے یہی دردمندانہ درخواست ہے کہ خدا را اس قسم کا کھیل نہ کریں. ماضی میں بھی عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا خمیازہ پاکستان بھگت چکا ہے. خدا را پاکستان کے مستقبل سے نہ کھیلیں. بہت بہت شکریہ. جناب ندیم نصرت کہتے ہیں کہ اس قسم کے فیصلوں کا خمیازہ پاکستان بھگت چکا ہے, خدا را اس قسم کے فیصلے نہ کریں. لیکن صورتحال جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی 2 بار عرض کیا کہ دھواں دار ہے, دھماکہ خیز ہے. اس بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ 2 بڑی سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی ہیں ایم کیو ایم کے خلاف, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا کراچی میں اپنا ایک ووٹ بینک ہے, چاہے وہ مختصر ہو لیکن بہرحال اس کے لائل سپورٹرز موجود ہیں. تحریک انصاف کا بھی کراچی میں ایک ووٹ بینک ہے, خاص طور پر سن 2013 کے انتخابات میں ضرور تھا. اب یہ دونوں سیاسی قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ کراچی میں ایک نئی سیاسی قیادت دینا چاہتے ہیں, کراچی کو نیا ایک ماڈرن اور ترقی یافتہ دنیا جس پہ ناز کرے وہ شہر بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے اس سیاسی قوت کے مظاہرے کے لیے
آنے والے ہفتے کے روز کو سلیکٹ کیا ہے جب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے کراچی میں ایک بڑی ریلی نکالیں گی. جناب عمران خان اور جناب سراج الحق اس کی قیادت کریں گے. ایک جانب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پوری آب و تاب سے سامنے آئے گی. اس کی پوری قیادت ہے ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے خلاف، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے میڈیا بلیک آؤٹ ہے. یہ ایک نئی صورتحال ہے جو کہ جنم لے رہی ہے، ایک سیاسی قوت نظر آ رہی ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. اس کا باقاعدہ برملا اظہار اور اس کا تعارف آج جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق نے کراچی میں کیا. ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ ایک روشن کراچی ہو، ہنستا مسکراتا اور ترقی کرتا ہوا کراچی نظر آ جائے، اور ان عظیم مقاصد کے لیے جماعت اسلامی کراچی اور پاکستان تحریک انصاف کراچی نے مل کر اتفاق اور اتحاد کا ایک عزم کیا ہے اس شہر کے خاطر اور شہر کے عوام کے خاطر. اور اس لیے بلدیاتی الیکشن میں اس شہر کے دونوں بڑی جماعتوں نے اس شہر کے خاطر مل کر چلنے کا اور اس شہر کو دنیا کے لیے ایک ماڈل اور خوشحال اور روشن شہر بنانے کا عزم کیا ہے. یہ عزم ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا. چیلنج ہے اب تک کراچی کے الیکشنز ایم کیو ایم جیتتی رہی ہے، اس کے حوالے سے چیلنج ہے. ایک جانب یہ سچویشن ہے، دوسری جانب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بہت بڑا یہ ابھی ایکشن دیکھنے میں آیا. ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف یہ کارروائی دہشت گردی کا مقدمہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ سندھ حکومت رینجرز میں ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری کو غیر قانونی تسلیم کرتی ہے. سندھ ہائی کورٹ میں سندھ حکومت کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ یہ غیر قانونی کارروائی ہے جو ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف کی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ اب قوانین کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم حسین کو سندھ پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، کراچی کے ایک تھانے کے حوالے کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیقات کو اس تھانے نے آگے بڑھانا ہے. اس صورتحال کو رینجرز جہاں پر یہ تحقیقات ہوئی ہے وہ کیسے دیکھتی ہے، یہ ایک ماحول ہوگا جو کہ اس کے سامنے نظر آنے والا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم کیو ایم کے سامنے ایک بڑا سیاسی چیلنج جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی صورت میں سامنے آیا ہے. اسی قسم کی لگ بھگ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھنے میں مل رہی ہے. اس کے حوالے سے بھی ایک چیلنج سامنے آیا ہے اور اس کی ایک علامت، بہت بڑی علامت نظر آئی حالیہ بلدیاتی الیکشن میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کے کٹر مخالف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے گروپ نے بدین شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست فاش دی. گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی مجموعی طور پہ بہت واضح اکثریت سے سندھ کے بلدیاتی الیکشن جیتی ہے، لیکن اس علامتی شکست کی بہت اہمیت ہے. سیاسی تجزیہ کار اس کو آنے والے ماحول کے حوالے سے بہت اہمیت دے رہے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور پاکستان کی قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر ڈاکٹر فہمید مرزا نے تحریک ایک گروپ اور ایک پارٹی تشکیل دے رہے ہیں جس کا بنیادی مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو چیلنج کرنا ہے. دو مروجہ قوتیں سندھ کی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری متحدہ قومی موومنٹ، دونوں اس وقت ان کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ گرمی ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ ہے، اور دونوں صورتحال اب سے چند گھنٹے قبل جنم لی ہیں. ہم نے اس سے قبل بات کی متحدہ قومی موومنٹ کا نقطہ نظر جانا. ہمارے ساتھ تھے ندیم نصرت. اب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے معروف رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب قمر الزمان قاہرہ سے. بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. اب بتائیے گا، اب باقاعدہ مقدمہ دہشت گردی کا مقدمہ ڈاکٹر عاصم حسین کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. کراچی کے ہی تھانے میں رینجرز نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے. دوسری جانب سندھ کی صوبائی کابینہ کے وزیر شرجیل میمن کا نام وزارت داخلہ نے ای سی ایل میں ڈال دیا ہے. پیپلز پارٹی کے گرد اور پیپلز پارٹی کے ایک رہنما پر دہشت گردی کا مقدمہ، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کامران صاحب، دو تین باتیں ہیں. میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم صاحب کے خلاف کوئی نئی بات نہیں آئی، کیونکہ ان کو پہلے ہی آپ نے پوپا کے قانون کے تحت پکڑا جو دہشت گردی کا قانون ہے، اور جس کے لیے آپ کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہیں ان کو اسپیشل اختیارات حاصل ہیں. تو اب اگر ان کو دہشت گردی کے کسی کیس میں ملوث کر کے وہی پرانے الزامات جو ہیں ان کو ایک رنگ دیا گیا ہے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے اگر ان کے خلاف کوئی بات آپ کے پاس ہے تو ان کے خلاف ان کو چارج شیٹ کریں، ان کے خلاف کیس رجسٹر کریں. ہم بالکل اس کو فیس کریں گے.
एम के एम कोई दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर्ड नहीं है इस मुल्क की कि उसके साथ ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स ने, हो सकता है डॉक्टर आसम ने एम के एम की मदद की हो सकता है मुझे नहीं पता केस की डिटेल का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर एमकेएम के कुछ लोगों ने वहां पे इवन मेडिकल सपोर्ट भी हासिल की है, तो क्या एमकेएम इस रियासत की दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुकी है? क्या मुल्क दुश्मन डिक्लेयर हो चुकी है कि उसके लोगों को वहां पे इलाज फराहम करना डॉक्टर आसम का जुर्म था? ये हम अदालती लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, अब ये क्योंकि कानूनी काम शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह। अगर उनका नाम आपने ईसीएल में डाला है तो ईसीएल में डालने से कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है, दो बातें मुझे छोटी छोटी और भी कहनी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है, उनके खिलाफ नहीं, कराची में जारी है, वो सिर्फ मुत्तहिदा के खिलाफ नहीं है, वो वहां पे बहुत सारी और लिसानी तंजीमें होंगी या साथी तंजीमें हैं जिनका क्लेम है पीपल्स पार्टी के वो इलाके जहां पे पीपल्स पार्टी मजबूत है, वहां पे भी ऑपरेशन हुआ है और रेंजर्स ने बार बार वहां पे ऑपरेशन किया है। बहुत सारे जो इंतहा पसंद लोग थे या जो कानून शिकन थे उनको मारा गया है। तो हमने तो कभी नहीं कहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन एक बात वाज़ेह है, इलेक्शन जैसा भी हुआ एमक्यूएम इलेक्शन जीतेगी, और अगर इलेक्शन उनसे छीना जाता है, अगर इलेक्शन में कराची के अवाम की राय शामिल नहीं की जाती, तो ये सियासी अमल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कराची को कामरान साहब बिल्कुल अमन का गहवारा बनाना चाहिए, जिसकी तरफ सफर शुरू है, हम उस अमल में साथ हैं। लेकिन कराची पाकिस्तान से कटा हुआ शहर नहीं है। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे तो कराची अमन का गहवारा बनेगा, वरना तवील अरसे तक हम इसको इस तरह इस सूरत हाल में नहीं रख सकेंगे कि वहां रेंजर्स ऑपरेट करते रहे। और आपने फरमाया जुल्फकार मिर्जा साहब, मुझे सिर्फ एक गुजारिश करनी है, ठीक है सियासत के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम बदीन शहर हार गए, जिला जीत गए, लेकिन मुझे एक सवाल आपके जरिए, आपसे नहीं करना लेकिन मीडिया से जरूर करना है, बाकी इदारों से जरूर करना है कि जुल्फकार मिर्जा पीपल्स पार्टी के साथ थे तो दहशतगर्द भी थे, वो करप्ट भी थे, उन्होंने बेशुमार लोगों को लाइसेंस भी जारी किए थे, उनका रवैया भी गैर जमहूरी गैर सियासी था, और वो लियारी गैंग वार को भी सपोर्ट कर रहे थे। और आज डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा डार्लिंग ऑफ मीडिया भी हैं, उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं है, उनको क्लीन चिट भी है, और उनको पीपल्स पार्टी के सामने भी खड़ा किया जा रहा है। ये एक अजीब सा तनाजुर है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उसको किस नजर में देखूं। बस इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में ये पाकिस्तान की सियासत की तल्ख हकीकतें। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये भी हकीकत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ एक्शन ज़रूर हो रहा है कराची में, लेकिन विफाक को या पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने साथ रखे हुए हैं, उसका हाथ पकड़े हुए हैं। देखने में आया कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंटेरियंस ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लेकर पीपल्स पार्टी तक, पीपल्स पार्टी से लेकर JUI तक तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इन इस्तीफ़ों के खिलाफ दीवार खड़ी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दोबारा पार्लियामेंट में लेकर आए और उनके शिकायत के हवाले से वफाकी हुकूमत ने, जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जनाब इसाक डार ने एक बाकायदा शिकायत इजाला कमेटी भी बना दी, जो रेंजर्स के खिलाफ जो MQM की शिकायत है उसकी सुनवाई करेगी, उस हवाले से फैसला करेगी। ये अभी इसकी कार्रवाई होना बाकी है, लेकिन कराची में जो कार्रवाई होनी है वो जारी है और हमारी इत्तलात के मुताबिक इसमें मज़ीद इजाफा होने वाला है। इसकी मज़ीद हम मालूमात हासिल करते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे कराची के ब्यूरो चीफ रेहान हाशमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब। क्या आपके पास खबरें हैं इस हवाले से, क्या होने जा रहा है अब इसके बाद कि इस कार्रवाई के हवाले से मजीद क्या हमारे पास मालूमात है कि अब ये कार्रवाई किधर आगे बढ़ रही है? देखिए कामन सर, से आपने खुद कहा कि कार्रवाइयाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है जो हमारे ज़राए हैं वो कहते हैं कि आइंदा जो हफ्ता है काफ़ी मुश्किल है उन सियासी जमातों के लिए जो कराची में इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ ऐसे सीनियर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं कराची के मुख्तलिफ थानों में, लेकिन आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। उसके साथ साथ ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भी भरपूर ऑपरेशन बाकायदा जो इसमें तेज़ी आई है और मज़ीद तेज़ी हो जाएगी आइंदा चंद दिनों में, उनके खिलाफ भी घेरा तंग कर दिया जाएगा। जैसे कि कल रात में रेंजर्स ने दहशतगर्दों को मारा, 4 दहशतगर्द मारे गए, मुकाबला हुआ। इसी तरह आज कईमाबाद में 3 दहशतगर्द पकड़े गए। वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो मल्टी डायमेंशनल तरीके से की जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ, जिसमें सियासी जमातों के जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जैसे MQM है या पीपल्स पार्टी है,
لیکن تمام دیکھا جائے کہ تمام لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جس میں چاہے جو مختلف غلط تنظیمیں ہوں یا کوئی جرائم پیشہ عناصر ہوں یا بتہ خور ہوں، ٹارگٹ کیا رہی ہے آپریشن میں تیزی. ایسا لگتا ہے کہ جمعے کے بعد اس میں مزید تیزی آ جائے گی، اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمام جو فہرستیں بنائی گئی اس میں اہم رہنماؤں کے نام بھی شامل ہیں جنہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اچھی خبر کی بات کرتے ہیں، خوشگوار خبر کی بات کرتے ہیں، وہ خبر جس کو سن کے واقعی دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے ملک کے حوالے سے. اور وہ خبر آ رہی ہے تکلیف میں رہنے والے، طویل عرصے تک تکلیف میں رہنے والے بلوچستان سے. وہاں پر طرز حکمرانی کی بہتری کی خبریں ہیں، وہاں پر اور بڑی اچھی خبریں ہیں جو کہ کم از کم سندھ کے صوبے کو، یہاں کی حکومت کو، یہاں کے حکمرانوں کو انتہائی شرمندہ کر دے گی. لیکن یہ خبر بہت ہی خوبصورت خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹے صوبے بلوچستان سے خبریں آتی تھی تو ہنگاموں کی، دھماکوں کی اور بد انتظامی کی، کرپشن کی، اور خوشبو آتی تھی تو بارود کی اور گولہ بارود کی. لیکن اب وہاں سے لگتا ہے کہ حالات میں تبدیلی ہوئی ہے، طرز حکمرانی میں بھی بہتری ہے اور اس کے علاوہ وہاں سے امید کی کوپلیں پھوٹ رہی ہیں جن کی خوشبو اس وقت بلوچستان سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سونگھی جا سکتی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو یقینی طور پر پاکستان کے آج کے پاکستانی ماحول کے لحاظ سے بہت ایک اچھی خبر ہے، بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے، جہاں پر طرز حکمرانی میں بھی بہتری آ رہی ہے اور پورے ماحول میں بھی بہتری ہے. بلوچستان اسمبلی کی 65 نشستوں میں سے 52 نشستیں پانچ جماعتی حکمراں اتحاد کے پاس ہے. وہاں پر ایک مخلوط حکومت کام کر رہی ہے اور شاندار انداز میں کام کر رہی ہے. اکثریتی جماعت جناب نواز شریف کی مسلم لیگ نون ہے جس کے پاس 22 نشستیں ہیں. پختونخوا ملی عوامی پارٹی جناب محمود خان اچکزئی کی 14 نشستیں ہیں. نیشنل پارٹی ڈاکٹر عبدالمالک کی 11 نشستیں ہیں. مسلم لیگ قاف کی 4 نشستیں ہیں. مجلس وحدت مسلمین کی 1 نشست ہے. اہمیت کی بات یہ ہے اور خوبصورت بات یہ ہے کہ گو کہ اکثریتی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر عبدالمالک مخلوط حکومت میں اس مخلوط حکومت کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس میں شامل ہیں مذہبی جماعتیں، قبائلی جماعتیں، لسانی اور نظریاتی جماعتیں، اور ان کو خوبصورتی سے جوڑا گیا ہے. ایک گلدستے کی سی صورتحال نظر آتی ہے جو کہ بہت سکون سے، اطمینان سے اس وقت کم از کم کام کر رہی ہے. اور اس کے سربراہ اقلیتی جماعت کے ڈاکٹر مالک ہے جن کا تعلق نیشنل پارٹی سے ہے. بلوچستان میں بہتری کے آثار چند ماہ پہلے سے ہی واضح طور پر سامنے نظر آ رہے تھے جب بلوچستان ملک کا پہلا صوبہ بنا جہاں پر سیکیورٹی خدشات کے باوجود سپریم کورٹ کے احکامات کو مانا گیا اور 7 دسمبر 2013 کو اور 18 جنوری 2014 کو فوری طور پر بلدیاتی الیکشن کرا دیے گئے. سب سے پہلے پاکستان میں یہاں کرائے گئے اور حکمراں اتحاد نے 1800 سے زائد نشستیں حاصل کری اور وہاں پر اب فعال بلدیاتی حکومتیں کام کر رہی ہیں. کوئٹہ میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ڈاکٹر کلیم اور مسلم لیگ نون کے یونس لیری ڈپٹی میئر منتخب ہو چکے ہیں اور بہترین طریقے سے کام چل رہا ہے. بلوچستان کے حوالے سے مختلف نکات ہیں، بہترین جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں وہ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں. اس میں بلوچستان اسمبلی انتہائی فعال طریقے سے، بہت ریگولر انداز سے، بہت ہی سرعت سے کام کر رہی ہے، بہت ہی ایکٹیو نظر آتی ہے. سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک بہت ہی ریگولرلی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہیں جہاں پہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور اب تک جتنے اجلاس ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ صرف 3 دن صوبائی اسمبلی کے اجلاس سے غیر حاضر رہے. وہ سب سے پہلے اسمبلی کے اجلاس میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں جاتے ہیں. بلوچستان کی پولیس کو سیاسی مداخلت سے آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے، اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. پولیس کے اعلیٰ حکام بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ سیاستدان نہیں بلکہ پولیس کے اعلیٰ افسران کرتے ہیں. پولیس کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے خصوصی ٹریننگ بھی دی گئی ہے جس کے فعال نتائج سامنے آ رہے ہیں. بلوچستان کی قومی شاہراہیں اب پہلے سے بہت زیادہ محفوظ ہو گئی ہیں. دوسری جانب تعلیم کے معاملے میں بلوچستان نے تمام صوبوں کو پیچھے چھوڑا ہے. یہاں پر تعلیم کا بجٹ گزشتہ سال 4% سے بڑھا کر 24% کر دیا گیا ہے. 4 نئی یونیورسٹیز بلوچستان میں 2.5 سال میں قائم کی گئی ہیں جو تربت، قزدار، لورالائی اور سبی میں قائم کی گئی ہیں. اس کے علاوہ 3 کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے جس میں بولان میڈیکل کالج، ایگریکلچر کالج اور کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. اسی طرح سے انجینئرنگ کالج کو بھی. سب سے زبردست بات یہ ہے کہ میرٹ اور شفاف NTS نظام کے تحت 5000 اساتذہ کو
بھرتی کیا گیا ہے اور یہ کمپیوٹرائز نظام تھا جس کے ذریعے بھرتی کیا گیا. 99,000 امیدواروں نے اس میں درخواستیں دی اور 5,000 اساتذہ کا بہت ہی شفاف طریقے سے سلیکشن ہوا. بلوچستان میں ہی چیٹنگ کو صاف کرنے کے لیے, امتحانی نظام سے صاف کرنے کے لیے چیٹنگ فری نظام بنایا جا رہا ہے اور نقل کے خلاف مؤثر کارروائی کے نتیجے میں اس سال انٹرمیڈیٹ میں جہاں پر کامیابی چیٹنگ کی وجہ سے 90% ہوا کرتی تھی, اب تناسب کم ہو کے 24% رہ گیا ہے, لیکن یہ خالص نتیجہ ہے. صوبائی پبلک سروس کمیشن میں اصلاحات لائی گئی ہیں اور انتہائی اعلیٰ شہرت رکھنے والے جسٹس ریٹائرڈ کیلاش ناتھ کو صوبائی پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے اور ان کو اس پورے پبلک سروس کمیشن کو ریفارم بھی کیا گیا ہے. 700 کالج لیکچررز کو شفاف طریقے سے بھرتی کیا گیا ہے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پورا نفاذ کیا گیا ہے جس سے عالمی بینک اور یونیسیف بہت زیادہ سراہ رہے ہیں. لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس شخص سے بات کریں گے جن کو سراہا جا سکتا ہے, جن کے سہرے جاتا ہے یہ کامیابی اور یہ جو پروگریس ہو رہی ہے. بلوچستان کے وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان میں خوشگوار تبدیلیوں کا ذکر ہم نے آپ سے کیا. بہتر طرز حکمرانی ہر لحاظ سے بلوچستان میں بہتر صورتحال کی عکاسی کرتی ہے جو آج کے پاکستان کی انتہائی خوشگوار خبر ہے. کریڈٹ اس کا مختلف شخصیات کو جاتا ہے لیکن بجا طور پر اس کا کریڈٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد جناب نواز شریف کو بھی جاتا ہے جنہوں نے کہ اکثریتی پارٹی ہونے کے باوجود ایک اقلیتی پارٹی اور اس کے سربراہ جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا. اس سلسلے میں یہ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ پہلی بار بلوچستان میں متوسط طبقوں سے تعلق رکھنے والے ایک غیر سردار غیر قبائلی شخص کو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا اور یہ تجربہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے. گو کہ مخصوص سیاسی صورتحال کی بنا پر خیال یہی ہے اور یہ فارمولہ طے ہوا تھا کہ پہلے 2.5 سال نیشنل پارٹی کی حکومت رہے گی, اگلے 2.5 سال پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن ابھی فی الحال ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی ذات سے کرپشن کے حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آئی جو پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے یقینی طور پہ ایک بہت اہم اور بہت اچھا اثاثہ ہوتا ہے. بلوچستان میں بدلتی ہوئی خوشگوار تبدیلیوں پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ بتائیے گا کہ آپ کے دور میں اس پورے 2.5 سال میں بلوچستان میں اس شاندار مخلوط حکومت میں بہت تبدیلیاں جو ہمیں نظر آئی ہیں, کس چیز کو آپ سب سے ٹھوس تبدیلی کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی تبدیلی تو میں اس کو کہتا ہوں کہ پچھلے ایک ڈیکیڈ سے بلوچستان میں ایک نن فنکشنل حکومت تھا, ہم نے اس کو فنکشنل بنا دیا. یہ ایک تبدیلی تھی جس میں ہم نے پارلیمنٹ کو باقاعدگی سے چلایا, ان کی قائمہ کمیٹیوں کو کی. ہم نے ہر جگہ پہ عوام کو یہ محسوس ہونے دیا کہ یہاں پہ ایک ذمہ دار گورنمنٹ ہے, چاہے وہ لائن آرڈر ہو, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ آپ کے انسٹیٹیوشنز کی جو بریک ڈاؤن تھی ان کے لیے. میں سمپلی یہ کہوں گا کہ ہم نے ایک نن فنکشنل گورنمنٹ کو فنکشنل بنا دیا. کیسے گراؤنڈ پہ کیسے نظر آئے گا کہ اب ایک فنکشنل گورنمنٹ کام کر رہی ہے, زمین پہ کیسے ہم اس کو جانچیں؟ اس میں آپ کو پہلے کہوں گا کہ جب ہم آئے تھے, ایک کولیشن گورنمنٹ آیا تھا اور مجھے ذمہ داری دی گئی تھی, تو بلوچستان بکھرا ہوا تھا لائن آرڈر کے حوالے سے. وہاں پہ شام کو دکانیں بند ہوتی تھی کوئٹے میں, بلوچ علاقوں میں تو جو ہے نا کوئی پرسان حال نہیں تھا. سریاب سے لے کر جو ہے نا آپ جیونی تک یہ رات کو بازاریں بند ہوتی تھی, روزانہ کڈنیپنگ تھا, روزانہ جو ہے نا روڈوں پہ جو ہے نا ڈاکے پڑتے تھے, کوئی مسافر سیف نہیں تھا. اور ایک ایسی ہوتی کہ پولیس جو ہے نا جا کے اپنا جو ہے نا ڈیوٹی ادا نہیں کر سکتا تھا, پولیس فورس بیٹھ چکا تھا, آپ کے تمام تعلیمی ادارے بند تھے. تو ان تمام کو جب ہم نے اصلاحات شروع کی تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی لائن آرڈر ہو, اس کی ڈیولپمنٹ ہو, اس کو ہم نے بہت بہتر کیا ہوا ہے. یہ عام عوام بھی کوئٹے کے بلوچستان کے محسوس کر رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہماری جو سیکریٹریٹ ہے
چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو روزانہ 400 سے 500 لوگوں سے ہم ملتے ہیں. وہ ہم نے یہ امپریشن کریٹ کی کہ یہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ ایک عوامی چیف سیکریٹریٹ ہے. اس میں ہر کوئی آ کے اپنا شکایت کر سکتا ہے اور اس کو جتنا ریلیف ہم دے سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سب سے شائننگ ایگزامپل، سب سے روشن مثال آپ کی طرز حکمرانی کی، آپ کی حکومت کی کیا ہے؟ میں تو نمبر 1 لائن آرڈر کو کہتا ہوں. پھر یہ ہے کہ ایجوکیشن میں ہم نے میسیو ریفارم لائے، سٹارٹ کیے. پھر ہیلتھ میں ہم نے کیے. تو میں لائن آرڈر اور ایجوکیشنز کو ٹاپ پہ کہتا ہوں کہ وہاں لوگوں کو بالکل ویزیبل تبدیلی نظر آ رہی ہے. یہ تعلیم کے شعبے کی یونیسیف نے بھی ریکگنائز کیا ہے، ورلڈ بینک نے بھی ریکگنائز کیا ہے کہ بلوچستان میں بہت بہتری آ رہی ہے. تعلیم کے شعبے میں جو ریفارمز لائی آپ کی مخلوط حکومت، وہ کیا ہیں؟ ایجوکیشن میں آپ کو یہ کہتا ہوں، جب ہم آ گئے تھے تو بلوچستان کی بجٹ 4% تھی. ہم نے اس کو 24% پہ لے کے گئے، جو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا انقلابی قدم تھا. ہم نے 6 یونیورسٹیاں اس دوران بنا دی، اپنے لوڈلائی میں، خزدار میں، تربت میں، سبی میں، اور بولان میڈیکل کالج کو ہم نے اپ گریڈ کیا، ایگریکلچر کالج کو ہم نے اپ گریڈ کیا، انجینئرنگ کالج کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اور 1970 میں نیب کے زمانے میں ایک میڈیکل کالج بنا تھا اور بیچ میں آرمی نے ایک میڈیکل کالج بنایا. ہم نے 3 میڈیکل کالجز بنائے، ایک خزدار میں، ایک لوڈلائی میں، ایک تربت میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو میسیو ریفارم کیے ایجوکیشن میں، اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو میرٹ پہ لے گئے. بلوچستان میں NTS کا نام سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. ابھی ہم نے 5000 بچے اور بچیوں کو جو ہے نا 99,000 ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ہم نے NTS پہ کی اور اس سے لوگوں کی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کو ہم نے ری آرگنائز کیا ہے. پہلے وہاں پہ سفارشیں اور پیسے چلتے ہیں، اب کوئی ہماری پبلک سروس کمیشن کی طرح سے جو ہے نا انگلی نہیں اٹھاتا ہے. پچھلے دنوں 700 کے قریب ہم نے لیکچررشپ کی اپوائنٹمنٹ کی، 30 کے قریب ہم نے انجینئرز لیے ہیں، ابھی 1200 کے قریب ہم SST لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ. وہ روشن مثالیں بتا رہے تھے جس کی بنیاد پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بلوچستان سے خوشگوار خبریں آ رہی ہیں، طرز حکمرانی بہتر ہو رہا ہے. پہلے کے بلوچستان سے آج کا بلوچستان یقینی طور پہ بہت مختلف ہے اور یہ اس لیول تک آ گیا ہے بلوچستان کہ ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان نے کم از کم سندھ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. بلوچستان اور سندھ میں طرز حکمرانی کا اگر مقابلہ کریں تو سندھ کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا، بلکہ شاید شرمندگی کا سامان ہو اگر شرمندہ ہونا چاہیں سندھ کے حکمران اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو سندھ کی حکومت چلا رہے ہیں. مختلف اشاریے، مختلف فیکٹس جس کو کہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں سندھ اور بلوچستان کے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بلوچستان میں پہلی بار متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر عبدالمالک وزیر اعلیٰ ہیں، جو کہ قبائلی سردار بھی نہیں ہیں. سندھ میں 83 سالہ سید قائم علی شاہ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے کوئی امیدوار نظر نہیں آتا. بلوچستان اسمبلی میں بھرپور اجلاس ہو رہے ہیں، تمام کمیٹیاں فعال ہیں. وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک صرف 3 دن 2.5 سال میں اجلاس سے غیر حاضر رہے. سندھ اسمبلی کا 105 دن سے کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے، ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ کبھی کبھی نظر آتے ہیں. اور یہ اسمبلی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے کہ 9 دن بھی کارروائی نہیں ہوئی اس مہینے میں. 18ویں ترمیم کے مطابق بلوچستان کی صوبائی کابینہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک سمیت 15 وزراء اور 5 مشیر و معاونین پر مشتمل ہے، جبکہ سندھ میں 50 رکنی کابینہ ہے جس میں وزیر اعلیٰ سمیت 19 وزراء، 19 معاون خصوصی، 8 کوارڈینیٹرز اور 4 مشیر کا قافلہ شامل ہے. بلوچستان کی مخلوط حکومت کے عسکری اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں. سندھ میں پولیس نے رینجرز مخالف اشتہارات چھپائے. وزیر اعلیٰ سندھ کئی بار رینجرز اور سیکیورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں. بلوچستان میں سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن کرائے گئے مئی 2013 کے انتخابات کے 6 مہینے بعد، اور جبکہ سندھ میں ہر ممکن کوشش کی گئی کہ بلدیاتی الیکشن نہ ہو. حکومت بلدیاتی الیکشن سے قبل مقامی نمائندوں کے اختیارات، اثاثہ جات اور فنڈز کا صفایا بھی کر رہی ہے. بلوچستان میں تعلیم کا بجٹ 4% سے بڑھا کر 24% کر دیا گیا. سندھ کے محکمہ تعلیم کی تباہی پر پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ تک وزیر اعلیٰ سندھ کو شرم دلاتے ہیں. حکومت میں پہلے تنقید کرتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن the responsibility of the provincial government. وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. کتنی شرم کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے بہت بڑے تعداد میں اسکولز بند پڑے ہیں. یہ سندھ پیپلز پارٹی کی کانسٹیٹوئنسی ہے.
پیپلز پارٹی پہ یہاں کے لوگوں نے اپنی زندگیاں دے دی ہیں شہید بھٹو کے لیے. اب حکومت کو چاہیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے. میں کامل شاہ صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ سارا کچھ بند کر دیں, اس ملک کی ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی دیں. یہ میری التجا ہے آپ سے, حکومت سندھ سے التجا ہے, گزارش ہے, اپیل ہے کہ خدا را ایک میٹنگ بلائیں, بیٹھے اور اپنی ایجوکیشن کو دیکھیں, ایک فیصلہ کریں. بلوچستان میں موجودہ دور حکومت میں 4 نئی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں, جن میں اور 3 کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے. یہ صرف 2.5 سال میں ہوا ہے, جبکہ سندھ کے دارالحکومت کراچی میں پچھلے 8 سال سے نہ کوئی نیا سرکاری اسکول کھلا ہے, نہ کوئی سرکاری کالج بنا ہے. یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے. بلوچستان میں شفاف کمپیوٹرائز نیشنل ٹیسٹنگ سسٹم کے تحت 99,000 امیدواروں میں سے 5,000 اساتذہ کو بھرتی کیا گیا ہے. سندھ کے محکمہ تعلیم میں اسکول اساتذہ کی 11,200 اسامیوں میں تقریباً 4.5 ارب روپے کی غضب کرپشن کی گئی ہے. سندھ کے محکمہ تعلیم کے 80% اساتذہ کی نااہلی کی گواہی خود سندھ کے سیکرٹری تعلیم فضل اللہ پیچیو نے خود ہمارے پروگرام میں دی تھی. بے تحاشا نان میریٹوریس ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں, جس کو ڈپارٹمنٹ نے آج تک نہیں مانا, اور اس میں بے تحاشا لوگوں کی تنخواہیں بھی بند کی گئی ہیں. جو ہمارے ٹیچرز ہیں 60% سے زیادہ جو ٹیچرز ہیں, جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں, میرے پاس 100,000 پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں, اس میں سے 60% انٹرینبل ہیں, جو 40 سالوں سے ہم نے بھرتی کیا ہوا ہے ان کو. 100% بات صحیح کہہ رہے ہیں فضل اللہ پیچیو, سندھ کے سیکرٹری تعلیم. آج ایک صورتحال کراچی میں ہوئی جب ان اساتذہ کو جس کو اس سسٹم کے تحت بھرتی کیا گیا, ان کو تنخواہیں وغیرہ کا مسئلے ہوئے, وہ سڑکوں پر آئے, پولیس نے ان پر تشدد کیا. یہ اساتذہ کون ہیں, یہ ان کی تعلیم کیا ہے, فضل اللہ پیچیو کے بیان کی روشنی میں ہماری آج کی ان چند اساتذہ سے گفتگو سنیے. پرائمری PRI IMRY SHOOL اسکول تو آتی کیوں نہیں, بتاتی ہیں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں ہم بتائیں گے, کیوں بتائیں. یہ اساتذہ ہیں جن کو بھرتی کیا گیا ہے. لیکن ہم اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں بلوچستان اور سندھ کا. بلوچستان میں مثال کے طور پر پولیس کو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے زبردست پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے, جبکہ سندھ کے سعید آباد اور رزاق آباد اور دیگر پولیس ٹریننگ سینٹر میں گھر بیٹھے رشوت دے کر اہلکاروں کو ٹریننگ ہو جاتی ہے. سندھ پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 3,500 اہلکار اور افسران جرائم میں ملوث ہیں. بلوچستان میں پولیس کے محکمے کو سیاسی مداخلت اور حکومتی اثر و رسوخ سے تقریباً آزاد کر دیا گیا ہے. سندھ پولیس کے IG جناب غلام حیدر جمالی کرپشن, نااہلی اور بد انتظامی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں, اور IG جمالی ہر وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں. بلوچستان میں پبلک سروس کمیشن کے شفاف نظام کے تحت 700 لیکچرارز کی ترقی کی گئی ہے, جبکہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سابق چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ آغا رفیق احمد خان صرف اس وجہ سے اپنا عہدہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ان پر سیاسی سفارشوں کا دباؤ تھا, اور وہ بالآخر اس کے سامنے ڈھیر ہوئے اور انہوں نے چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کا عہدہ ہی چھوڑ دیا. اس کی تفصیل انہوں نے ہمیں ہی بتائی تھی. لوگوں کی طرف سے میسیجز آئے کہ یہ آپ نے سب ہر چیز 100% آپ نے میرٹ پر کیا ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے سیاسی حکومتوں میں. یہاں پریشرز ہوتے ہیں, ممبروں کے پریشر ہوتے ہیں, وزیروں کے پریشر ہوتے ہیں, پولیٹیکل گورنمنٹیں ہوتی ہیں. یہاں پھر آپ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں بہتر ہے کہ میں چھوڑ دوں. انتہائی ٹھوس انداز سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں طرز حکمرانی ڈھیر ہو چکی ہے. بلوچستان سے بھی اس کا مقابلہ نہیں ہے. بلوچستان تو ایک گڈ سٹوری, اچھی خبر ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے, لیکن سندھ میں طرز حکمرانی مسمار نظر آتی ہے. ہمارے تمام ثبوت سامنے ہیں. بلاول بھٹو صاحب چاہیں, آصفہ زرداری صاحبہ چاہیں, یا جناب آصف علی زرداری صاحب چاہیں, یا فریال تالپور صاحبہ چاہیں, وہ جانچ سکتے ہیں ہمارے ان تمام ثبوتوں کو کہ سندھ میں طرز حکمرانی نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. کرینا کپور یا متھیرا؟ متھیرا ہی لگ رہی ہے.